बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू साल अव्वल के आज के लेक्चर के साथ मैं हूं अली इरफान। आज का हमारा लेक्चर दारोगा जी की पाँचों घी में और सर कढ़ाई में इस चैप्टर के बारे में है। ये हमारा चौथा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम इस नावल का जो हिस्सा हमने पढ़ा इसके मशकी सवालात को डिस्कस करेंगे। रतन नाथ सरशार का ये नावल है फसाना आज़ाद, जिसमें से ये हिस्सा लिया गया है। इस नावल में मैं मुख्तसरन जो हिस्सा हमने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करा देता हूँ या उसकी तलखीस आपके सामने पेश कर देता हूँ, ताकि आपको मुकम्मल नावल जो है एक मरतबा ज़हन नशीन हो जाए या दोबारा आपके रिकॉल कर लें आप पूरे नावल को, और फिर इसकी हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। इस जो हिस्सा हमने इस नावल का जो हिस्सा हमने पढ़ा है उस हिस्सा में दो हिस्सों में हमने दारोगा जी के मामलात और खोजी के मामलात जो हैं वो देखे हैं। एक नवाब साहब जो नवाब आज़ाद हैं, मियाँ आज़ाद, उनके मुलाजिमीन हैं। दारोगा जी तो ख़ास मुलाजिम हैं नवाब साहब के, जबकि खोजी जो हैं वो दोस्त हैं मियाँ आज़ाद के। इसमें इस हिस्से में नावल के इस हिस्से में भी और मुकम्मल तौर पे नावल में भी लखनऊ की जो ज़िंदगी है उस अहद में, जिस अहद में ये नावल लिखा गया उसके बारे में बयान किया गया है। वहाँ के नवाबीन का रहन सहन क्या था, वहाँ के लोगों की नफ्सियात क्या थीं। नवाबीन ऐश परस्ती में मशगूल थे, गफलत का शिकार थे, जबकि दारोगा जी जैसे जो मुलाजिम थे वो नवाबीन से या रऊसा से या उमरा से ढके छुपे अंदाज में करप्शन में बदउनवानी में मुलविस थे। उन्हीं नवाबीन को लूटा जा रहा था, उनकी जो सरमाया था, उनकी जो दौलत थी उसको लूटा जा रहा था। लेकिन नवाबीन अपनी गफलत में महव थे, गुम थे, गफलत का शिकार थे और उन्हें कुछ मालूम ही नहीं कि उनके जो मुलाजिमीन हैं वो क्या काम कर रहे हैं। इस चैप्टर के आगाज़ में दारोगा जी और हलवाई के दरमियान जो भाव ताव होती है या जो ले दे होती है उसके बारे में बयान किया गया है। कुल 38 रुपए की मिठाई नवाब साहब के यहाँ आती है हलवाई के यहाँ से, लेकिन दारोगा जी अपनी कमाई करने के लिए हलवाई को भी ऊपर की रकम खिलाते हैं। 38 रुपए की जो मिठाई आती है उसकी कीमत 152 रुपये लगाई जाती है, यानी नवाब साहब के हिसाब से 152 रुपये अदा किए जाते हैं। और बाद में फिर दारोगा जी 6 आने मज़ीद बढ़ाने की बात भी करते हैं और नतीजतन 105 रुपये दारोगा जी हलवाई को देते हैं और 47 रुपये और कुछ आने अपने पास रखते हैं, यानी खुद ऊपर की कमाई मार लेते हैं। उनकी ये गुफ्तगू खोजी जो एक अहम किरदार है इस नावल का वो सुन लेता है और फिर वो उसमें से अपना हिस्सा मांगता है और दारोगा जी और खोजी के दरमियान में फिर भाव ताव होता है। खोजी भी अपने हिस्से की अच्छी खासी रकम हासिल कर लेता है। इसके बाद दूसरे हिस्से में दारोगा बजाज के साथ, कपड़े वाले के साथ हिसाब किताब करता है। कपड़े की असल कीमत 226 रुपये होती है, लेकिन दारोगा जी
226 کی بجائے 753 روپے جو ہیں وہ مار لیتے ہیں، اور ان 753 میں سے 226 اصل قیمت بجاج کو دی جاتی ہے اور 300 اوپر، یعنی 526 روپے بجاج کو ملتے ہیں 226 کی بجائے، اور اس کے اوپر جو 227 روپے بچتے ہیں وہ داروغہ جی خود مار لیتے ہیں۔ اس گفتگو میں بھی اس گفتگو سے پہلے خوجی اور داروغہ اور بزاز کے درمیان میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ داروغہ جی بھی اور بزاز بھی یہ چاہتے ہیں کہ خوجی ان کی گفتگو میں شریک نہ ہو، جس وجہ سے وہ خوجی کو اس گفتگو سے باہر کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ نتیجتاً لڑائی ہوتی ہے خوجی اور بزاز کے درمیان۔ نواب صاحب کو خبر ہوتی ہے، خوجی وہاں سے اٹھ جاتا ہے، پھر بعد میں آ کے خوجی چوری چھپے ان کی یہ ساری گفتگو سنتا ہے، اور آخر میں پھر دوبارہ جو داروغہ جی کے اوپر کی کمائی ہوتی ہے اس کا حصہ دار بنتا ہے۔ یعنی مجموعی طور پہ اس حصے میں بھی غبن اور بدعنوانی جو ملازموں کی ہے وہ سامنے لائی گئی ہے، جبکہ نوابین جو ہیں وہ مشاعرے کر رہے ہیں اور موسیقی کی محفلیں انجوائے کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں اور داد عیش دینے میں مشغول ہیں۔ انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے نیچے کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ یہاں تک ہم نے جو چیپٹر ہے اس میں اس ناول کو ڈسکس کیا ہے۔ اب یقیناً آپ نے اس ساری سٹوری کو دوبارہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہوگا، آپ کے ذہن میں یہ دوبارہ ساری کہانی آ گئی ہوگی۔ پہلے بھی ہم لیکچر میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس چیپٹر کی ایکسرسائز کی جانب۔ جی اچھا، پہلا سوال ہے، بزاز، داروغہ اور میاں خوجی کے درمیان ہونے والے معاملے کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اب یہ چونکہ مختصر سوالات ہوتے ہیں جن کے آپ نے 3 سے 4 سطروں میں جواب دینا ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو واقعے کو مختصر کر کے لکھیں گے، ورنہ پہلے جو ہم نے لیکچرز پڑھے ہیں، جو لیکچرز میں جو چیپٹر کے جو حصہ پڑھا ہے ہم نے، ان میں ہم بزاز، داروغہ اور خوجی کے درمیان ہونے والے معاملات اور حلوائی، داروغہ اور خوجی کے درمیان ہونے والے معاملات کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ بہرحال بزاز، داروغہ اور میاں خوجی کے درمیان ہونے والے معاملے کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو بزاز جو اصل قیمت بتاتا ہے، یعنی 226 روپے، لیکن داروغہ اپنا حصہ مارنے کے لیے، اوپر کی کمائی کے لیے اس 256 کو 753 بنا دیتا ہے۔ بزاز سے کہتا ہے کہ 753 کی رسید بنا دی جائے، اور میاں خوجی آخر میں شامل ہوتے ہیں اس گفتگو میں، اور پھر وہ اپنا حصہ بھی وصول کرتے ہیں بزاز اور داروغہ سے۔ کتاب سے آپ مکمل ایگزیکٹ فگر کے ساتھ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ داروغہ اور حلوائی میں کیا معاملہ طے پایا؟ داروغہ اور حلوائی، جو 38 روپے کی حلوائی کی یہاں سے مٹھائی آتی ہے، اس کی دگنی چوگنی قیمت داروغہ حلوائی کو دیتے ہیں، اور اپنے حصے کے بھی 47 روپے اور کچھ آنے مار لیتے ہیں۔ اب جی سوال آتا ہے، اس اقتباس کی روشنی میں داروغہ کے کردار پر ایک پیراگراف لکھیں، یعنی داروغہ کا جو تعارف ہے وہ مختصراً بیان کیا جائے گا اس سوال کے جواب میں۔ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس طرح کے سوال، اگر کوئی سوال آ جاتا ہے کہ فلاں کردار پر نوٹ لکھیں، جب یہ مختصر سوالات کے زمرے میں آئے گا تو اس میں آپ نے 3 سے 4 سطروں میں یا 5 سطروں میں اس کا جواب دینا ہے، اس سے زیادہ طویل جواب نہیں دینا۔ تو داروغہ جی کا جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ لکھنؤ کی جو زندگی ہے اس کا عکس چونکہ اس ناول میں پیش کیا گیا ہے، تو داروغہ جی بھی اسی لکھنؤ کی زندگی کا ایک حصہ ہیں، چونکہ لکھنؤ میں لوٹ مچی ہے اور رؤساء امراء جو ہیں وہ داد عیش دینے میں مصروف ہیں، تو داروغہ جی انتہائی ہوشیار اور چالاک آدمی کے طور پہ سامنے آتے ہیں، جو نواب صاحب کے
مینیجر ہیں، منشی ہیں، نواب صاحب کے معاملات جو ہیں مالی معاملات ان کو دیکھتے ہیں تو وہ نمک حرام، دغا باز اور لٹیرے کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ داروغہ جی نواب صاحب کے پلے سے کتنی رقم جا رہی ہے، جو کاروباری لوگ ہیں، حلوائی ہے یا بزاز ہے یا دیگر کاروباری ہیں، وہ کیا ریٹ لگا رہے ہیں چیزوں کے، اسے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے صرف اور صرف اپنی اوپر کی کمائی سے غرض ہے۔ اس لیے وہ دیگر کاروباریوں سے بھی میل جول کر کے اور انہیں بھی اضافی قیمتیں دیتا ہے تاکہ وہ اپنے لیے بھی رقم بٹور سکے، اپنے لیے بھی پیسہ بنا سکے۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ بزاز اور حلوائی کے ساتھ جو داروغہ جی کی کمٹمنٹ ہوتی ہے یا جو معاملات طے پاتے ہیں وہ ایک عمدہ مثال ہیں جو داروغہ کے کردار کو واضح کرتے ہیں۔ درج ذیل محاورات اور ضرب الامثال کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ اچھا، یہ محاورات ہیں اور ان کے جملے ہیں پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں، یعنی ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہونا، اس کا مفہوم یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اس کا جملہ ہم کچھ اس طرح سے بنائیں گے کہ احمد کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، اس کی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے۔ یہ جملہ وضاحت کرتا ہے اس محاورے کے یا ضرب المثل کے معنی کی۔ پھر دوسرا جو مرکب ہے یعنی محاورہ ہے ہوائیاں اڑنا، پہلا یہ ضرب المثل دی، دوسرا ہوائیاں اڑنا۔ ہوائیاں اڑنا یعنی حواس باختہ ہو جانا، ہوش کھو بیٹھنا۔ اختر کا راز کھل گیا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، یعنی کسی کا راز کھل جائے تو وہ ظاہر ہے حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ یا اختر کی چوری پکڑی گئی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ مینڈھے لڑانا، یہ پہلے بھی اس کا معنی بتایا ہے کہ دو لوگوں کو آپس میں لڑا دینا۔ تو مینڈھے لڑانا کا اسلم خود مینڈھے لڑا کر خود ہی منصف بن بیٹھتا ہے۔ آگے جملہ ہے جی اندھیر نگری چوپٹ راجا، یعنی اس ضرب المثل کا ہم نے محاورہ بنانا ہے۔ ان دنوں ملک کی ایسی حالت ہے گویا اندھیر نگری چوپٹ راجا، یعنی جہاں پہ قانون کی کوئی پاسداری نہ ہو، انصاف کی پاسداری نہ ہو، لوگ لوٹ کسوٹ میں مصروف ہوں، تو اس کے لیے یا آپ کسی مخصوص علاقے کے لیے بھی یہ جملہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ارباب اختیار نے آج کل علاقے بھر کو اندھیر نگری چوپٹ راجا والی مثال بنا رکھا ہے۔ اچھا، اگلا جی ہے محاورہ وارے نیارے ہونا، یعنی کوئی بہت زیادہ فائدہ ہونا۔ احمد کو سرے راہ بڑی رقم مل گئی تو اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ یہ میں جملے جو بنا رہا ہوں یہ صرف سمجھانے کے لیے، آپ ان کو مزید بہتر انداز میں بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ جملے اس لیے بنائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو ان محاورات کی اور ان ضرب الامثال کی اچھے انداز میں سمجھ آ جائے۔ پانچواں سوال ہے کہ اس عبارت کی روشنی میں بتائیں کہ اس وقت کے لکھنؤ کے نوابوں کے کیا رنگ ڈھنگ تھے۔ اب یہ سوالات تقریباً سارے وہی آ رہے ہیں جو ہم پہلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن جہاں پہ دوبارہ ان کو ڈسکس کرنے کا مقصد لیکچر یا چیپٹر کو دوبارہ ریوائز کرنا ہے۔ مشق کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی چیزیں جو آپ نے لیکچرز میں پڑھی یا چیپٹر میں پڑھی وہ ریوائز ہو جائیں، اور جب آپ امتحان میں جا کر بیٹھیں تو آپ کو
سہولت رہے، آسانی میسر آئے جوابات دینے میں۔ تو اس وقت کے لکھنؤ کے نوابوں کے رنگ ڈھنگ کے بارے میں، وہاں کے جو رؤساء اور جاگیردار ہیں وہ عیش پرستی میں مشغول ہیں، انہیں اپنے سرمایہ کی بھی فکر نہیں ہے، آمدن چونکہ ان کی وسیع ہے اس لیے وہ عیش و عشرت پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، لوگ اور ملازمین ان کو لوٹنے میں مصروف ہیں، لیکن انہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہے، کسی طرح کے کام میں وہ خود انوالو نہیں ہوتے، وہ کسی چیز کی نگرانی نہیں کر رہے، بلکہ وہ صرف عیش پرستی میں مشغول ہیں، مشاعرے چل رہے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں چل رہی ہیں، اور یعنی مکمل طور پہ جو غفلت بری زندگی ہے وہ لکھنؤ کے لوگ اس عہد میں گزار رہے ہیں، جبکہ ان کے نیچے جو ملازمین ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے ان کو لوٹنے میں مشغول ہیں۔ چھٹا سوال ہے، ساتھ میں پہلے تھوڑی سی تعریف یا وضاحت دی گئی ہے اور اس کے بعد تفصیل آگے سوال بھی کیا گیا ہے، پہلے کچھ یعنی سمجھایا گیا ہے، پڑھ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سلینگ کی اصل میں تعریف بتائی گئی، کسی پیشے یا طبقے کے لوگ تبادلہ خیال کے لیے الفاظ کو وضعی کی بجائے کچھ اور مخصوص معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسے الفاظ کو سلینگ کہا جاتا ہے، جیسے سیاسی وفاداری بدلنے والے شخص کو لوٹا کہنا۔ جو لوگ ہمارے ہاں سیاسی وفاداریاں بدلتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، انہیں لوٹا کہا جاتا ہے۔ اب لوٹا کے لغوی معنی بالکل اور ہیں، لیکن لوٹا کو جب آپ ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو سیاسی وفاداریاں بدلتا ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ اب اس کے جو وضعی معنی ہیں، جو رائج معنی ہیں، ان سے انحراف ہو رہا ہے، ایک مخصوص معنی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ مخصوص ذہنیت کی عکاسی ہو رہی ہے اس سے۔ تو ایسے لفظ کو سلینگ کہتے ہیں، ایسے الفاظ عمومی طور پہ لغت کا حصہ نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، ان میں بعض اوقات جو انگریزی کی تعریف سلینگ کی ہوتی ہے، اس میں گالیاں یا کچھ فحش الفاظ بھی جو ہیں، بیہودہ اور بازاری قسم کے الفاظ، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور انہیں بھی سلینگ کہا جاتا ہے۔ سلینگ کے لیے اردو میں جو متبادل لفظ ہے اسے کٹ بولی کہتے ہیں، یعنی کٹ بولی کا لفظ سلینگ کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس نے آگے چونکہ سوال کہا ہے کہ جی 5 سلینگ آپ بیان کریں اور ان کی معنی بھی وضاحت کریں، تو یہی میں مثال کے طور پہ بتا بھی دوں گا۔ مثلا ہمارے ہاں جی لفظ استعمال ہوتا ہے خرچہ پانی دینا۔ اب ظاہر ہے کہ خرچہ پانی دینا ایک مخصوص ٹرم استعمال ہوتی ہے مخصوص معنی میں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں رشوت دینا، تو خرچہ پانی جو ہے یہ سلینگ کہیں گے۔ اچھا، بھائی یا دادا، اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ بدمعاش لوگ جو ہوتے ہیں یا جرائم پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں، ڈان انڈر ورلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بھائی، دادا، تو یہ بتہ خور ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ سلینگ ہے بھائی کا لفظ۔ اب وہ مخصوص موقع پہ ان معنی میں استعمال ہو رہا ہوگا، اس لیے اسے سلینگ کہیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ بھائی کا لفظ جو ہے وہ انہی معنوں میں استعمال ہو، مخصوص، چونکہ سلینگ جو ہے وہ کسی طبقے یا پیشے یا مخصوص جو گروہ ہے اس کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں اس کے معنی، اس لیے انہی معنی میں جب استعمال ہو رہا ہوگا تو اسے سلینگ کہیں گے۔ یعنی بھتہ خور اور جرائم پیشہ کے لیے جب آپ بھائی کا لفظ استعمال کریں گے یا دادا کا، تو اسے آپ جی کہیں گے۔ یہ ہم اکثر موویز وغیرہ میں بھی ایسے الفاظ دیکھتے ہیں، اسے سلینگ کہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے یڑا یا ایڑا، ایڑا یا یڑا، یہ لفظ کہتے ہیں۔ اب یہ مخصوص معنی میں سلینگ ہے اور پاگل کے لیے، بے وقوف کے لیے استعمال یہ لفظ ہوتا ہے۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ چمک ہے، مثلا جی پیسے کی چمک نے اندھا کر دیا، تو یہاں پہ چمک اب جو ہے یہ گویا لالچ کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح کے اور بہت سارے الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ 5 الفاظ جی دیے گئے ہیں، آپ ایک کام یہ بھی کریں کہ چند سلینگ جو ورڈز ہیں، جو سلینگز ہیں، جو کچھ الفاظ مخصوص معنی میں استعمال ہونے والے ہیں، وہ آپ خود بھی تلاش کر کے اپنے پاس کاپی میں لکھیں۔ اب آگے جی سلینگز لکھے ہیں اس نے 4-5 اور ان کے معنی جی پوچھے ہیں، تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اڑی ڈالنا، اب اڑی ڈالنا سلینگ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں رکاوٹ ڈالنا، کسی کو کسی کام سے روکنا، رکاوٹ بننا کسی کے لیے۔
اگرائی، اگرائی کو پنجابی میں اگاڑی یا اگاری بھی کہتے ہیں۔ اگرائی یعنی کوئی کاروباری جب چیزیں بیچتا ہے اور پھر اس کی رقم وصول کرتا ہے، گھر گھر دروازے دروازے پہ جا کے وہ لوگوں سے اس کی قیمت جو وصول کرتا ہے بیچے ہوئے مال کی، تو اسے اگرائی کہتے ہیں۔ اب یہ مخصوص معنی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، اسلینگ کہیں گے باقیات، جو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، یعنی کوئی کام ہو رہا ہے اور جو چیزیں بچ گئی ہیں، یا کوئی کاروبار ہو رہا ہے اور اس کی قیمت باقی رہ گئی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ باقیات کے معنی میں استعمال ہوتی ہیں۔ باقی رہ جانے والی چیزوں کے لیے، رقم کے لیے، اشیاء کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، بچہ پارٹی۔ اب بچہ پارٹی یعنی بچوں پر مشتمل گروہ آپ، لیکن مخصوص معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے بچہ پارٹی، یعنی ناتجربہ کار لوگوں کا جو گروہ ہے یا پارٹی ہے اسے بچہ پارٹی کہا جائے گا۔ بڑی مچھلی، بڑی مچھلی کا مطلب مالدار سامی، پیسے والا شخص، موٹی اسامی کا لفظ، وہ خود ہی موٹی اسامی بھی پھر سلینگ ہے، یعنی پیسے والا شخص جو ہے، مال و دولت والا شخص ہے، اسے بڑی مچھلی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ سلینگ ہے۔ فلائنگ کوچ، اب فلائنگ کوچ تو جو ہے وہ ہائی ایس یا مخصوص جو روڈ رنر یا سفر کے لیے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کی ایک گاڑی کے لیے یعنی استعمال ہوتا ہے، یعنی درست معنی تو، لیکن سلینگ میں کسی تیز رفتار شخص کے لیے بھی فلاں فلائنگ کوچ ہے جی، یعنی گویا وہ بہت تیز رفتار ہے، تیز رفتار کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آگے جی 7واں سوال ہے، آپ کو اس ناول کا کون سا کردار اچھا لگا اور کیوں؟ کیونکہ ہم نے 3-4 کردار جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ کھل کر سامنے آئے ہیں اس حصے میں، جن میں ایک داروغہ ہے اور ایک فوجی ہے۔ پھر بزاز کا اور حلوائی کا کردار بھی ضمنی طور پہ ہمارے سامنے آیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ تو نہیں بیان ہوا نواب صاحب کا کردار، لیکن نواب صاحب کے مزاج کو سمجھنے میں بھی، یا نواب صاحب کی زندگی کی عکاسی بھی، وہ کیسا کردار ہے، وہ بھی ہمیں اس حصے میں ناول کے جو ہم نے چیپٹر پڑھا اس میں ملتا ہے۔ تو نواب صاحب کی زندگی کا عکس، یعنی یہ 4-5 کردار ہیں۔ اب ان میں سے آپ کو کون سا کردار اچھا لگا اس کی وضاحت آپ خود کریں گے۔ اگر میں کہوں تو مجھے تو اس میں جو فوجی کا کردار ہے وہ انٹرسٹنگ لگا ہے، وہ دلچسپ لگا ہے کہ وہ بڑا کایاں اور ہوشیار سا ہے، احساس کمتری کا شکار ہے، اور اسے یعنی دھتکارا بھی جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ رقم کے لیے، رقم وصول کرنے کے لیے اڑا ہوا ہے۔ آپ کو جو بھی کردار اس میں پسند ہو آپ اپنے طور پہ بھی وضاحت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو آپ سے پرسنلی سوال کیا گیا ہے۔ اس ناول پر زبان و بیان کے حوالے سے تبصرہ کریں۔ زبان کے حوالے سے جو پہلی چیز اس ناول میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ زبان کے استعمال کے عمومی رجحانات ہیں، یا آپ کہیں کہ جی عوامی زبان، کیونکہ جو سلینگ عمومی طور پہ جو استعمال ہوتے ہیں الفاظ وہ عوامی رجحانات کے عکاس ہوتے ہیں، اور اس میں ہمیں سلینگ کا استعمال بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ وضاحت ہے اس بات کی کہ عوامی رجحانات جو ہیں وہ زبان کے استعمال میں وہ ظاہر ہو رہی ہیں اس ناول میں، اس ناول کے زبان و بیان کے حوالے سے۔ اچھا، پھر محاوروں کی بھرمار ہے، محاورات بہت زیادہ استعمال کیے گئے ہیں، اور ایسے محاورات ہیں کہ جو ایک مخصوص کلچر میں سمجھے جا سکتے ہیں، مخصوص کلچر کے ساتھ سمجھے جا سکتے ہیں، شاید آج ان کو سمجھنا کچھ مشکل بھی اس میں پیش آئے۔ پھر لکھنؤ کی جو تہذیب ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے اس ناول کی زبان و بیان سے، جس میں تہذیب و ثقافت سکھانے کے لیے امراء رؤساء جو ہیں وہ کوٹھوں پہ بھیجتے ہیں اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو۔ تو ایسی تہذیب میں پھر یہی سلینگ کا استعمال ہی عام ہونا ہے۔ زبان کی جو نزاکتیں ہیں ان کا خیال رکھا گیا ہے بہت بہتر انداز میں، اس لیے زبان و بیان کے حوالے سے بھی یہ ناول جو ہے وہ بہت قدر و قیمت کا حامل ہے اور بہت اہم ہے۔ تو یہاں تک ہمارے ایکسرسائز کے سوالات ختم ہو جاتے ہیں۔
آگے کردار نگاری کے حوالے سے بات کی گئی ہے. میں یہ مختصراً لیکچر بھی ہمارا ٹائم اوور ہو رہا ہے, جلدی کردار نگاری کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں اور کردار کی چند دو اہم اقسام کے بارے میں بھی. کردار نگاری کوئی بھی فکشن کا کام ہے, ڈرامہ ہے, افسانہ ہے, ناول ہے, داستان ہے, اس میں کچھ جاندار ہوتے ہیں جن کے گرد کہانی گھومتی ہے, کچھ شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کے گرد کہانی گھومتی ہے اور وہ کہانی کے پلاٹ کنسٹرکشن میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. ایسے افراد ہوتے ہیں جو قصے کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, ان کی شخصیت ظاہر کی جاتی ہے, ان کے مکالمے ہوتے ہیں, ان کی گفتگو ہوتی ہے, ان کے کارنامے ہوتے ہیں, وہ جو کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. اسی کی صورت میں ہی پھر ناول یا افسانہ یا کوئی بھی جو فکشن کا کام ہے, کہانی ہے, وہ آگے بڑھتی ہے. تو ایسے افراد جو ہیں قصہ کے, یا ایسی جو شخصیات ہیں, یا ایسے جاندار جو ہیں وہ ناول کے یا افسانے کے یا فکشن کے کسی کام کے اندر استعمال ہوتے ہیں, کہانی کو آگے بڑھانے میں, پلاٹ کنسٹرکشن میں کردار ادا کرتے ہیں, انہیں ناول کے کردار کہا جاتا ہے. انگریزی میں فکشن کے جو بھی وہ فن پارہ ہے اس کے کردار کہا جاتا ہے, اور انگریزی میں اس کے لیے لفظ کریکٹر استعمال ہوتا ہے. انہیں کرداروں کو زبان و بیان کی مدد سے مہارتوں کے ساتھ, زبان و بیان کی مہارت کے ساتھ بیان کرنا, کہ جس میں وہ شخصیت کی جو اس شخصیت کے رجحانات ہیں, اس کا مزاج ہے, اس کی پرسنالٹی جو ہے, اس کے فکری رجحانات جو ہیں, اس کی شوق و شغف کیا ہے, یہ چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں زبان و بیان کی مدد سے. اس انداز میں بیان کرنا کردار کو کردار نگاری کہلاتا ہے. یہ مکالمے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, بیانیہ انداز میں بھی ہو سکتا ہے, یعنی کردار کو پیش کرنا الفاظ کی صورت میں, اسے کردار نگاری کہتے ہیں. اچھا, مختلف شعبوں کے حوالے سے, اب کردار کی اقسام کی میں بات کر رہا ہوں, مختلف شعبوں کے حوالے سے کردار کی اقسام ہو سکتی ہیں, مختلف نظریات کے حوالے سے کردار کی اقسام ہو سکتی ہیں. مثلا کوئی کردار جی آپ کو ترقی پسند رجحانات کا حامل ملے گا تو آپ اسے ترقی پسند کردار کہہ سکتے ہیں. اچھا, کوئی کردار آپ کو جی قدامت پرست دکھائی دیتا ہے, آپ اسے قدامت پرست کردار کہیں گے. کوئی کردار آپ کو احساس کمتری کا شکار ملتا ہے تو آپ اس کی اس خصوصیت کے ساتھ, احساس کمتری کے ساتھ تخصیص کر کے ویسا کردار آپ اسے قرار دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے رجحانات کے ساتھ, رویوں کے ساتھ, نظریات کے ساتھ, احساسات و جذبات کے ساتھ کردار کی جو اقسام ہے وہ بڑھتی چلے جاتی ہیں. آپ کے سامنے ورائٹی سامنے آتی ہے مختلف کرداروں کی. فکشن کے اندر, فکشن ورک کے اندر, ناول کے, افسانے کے, کہانی کے, ڈرامے کے اندر جو کردار ہمارے سامنے کھول کے آتا ہے, یا اس پلاٹ کنسٹرکشن کے اندر ناول کے رجحانات جو ہم دیکھتے ہیں, اس کے حوالے سے دو اہم اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے کرداروں کو. ایک پیچیدہ کردار اور ایک سپاٹ کردار. انگریزی میں ان کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, راؤنڈ کریکٹر اور سپاٹ کریکٹر. سپاٹ کریکٹر یعنی سادہ, سمپل, کہ ایسا کردار کہ فکشن ورک کے دوران جس کے رجحانات میں تبدیلی آئے, جس کے مزاج میں تبدیلی ہے, یعنی ارتقائی عمل سے جو کردار گزرتا ہے, اسے پیچیدہ کردار یا راؤنڈ کریکٹر کہتے ہیں. جبکہ ایسا کردار جو فکشن ورک کے اندر شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی جیسے رجحانات اور ایک ہی جیسی عادات, افعال, اعمال, افکار کا حامل رہے, اس کو سپاٹ یا سادہ کردار کہتے ہیں. یہ دو امپورٹنٹ اقسام ہیں. آپ صرف یہی دو اقسام ہی کردار نگاری کی بیان کر دیں, تحریر میں لے آئیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر جو ہے وہ گفتگو, جو ڈسکشن ہے وہ ختم ہوتی ہے. میں ایکسرسائز ہوم ورک کی سلائیڈ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. مشق کے یہ مخصوص سوالات آپ کے سامنے جو صفحہ نمبر 52 پہ مشق دی گئی ہے, جس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا, اس کے سوال نمبر 1, 2, 3, 5, 7 اور 8 کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں. اور دوسرا آخر میں جو میں نے کردار نگاری کی تعریف کی اور کردار کی اقسام بیان کی ہیں, یہ آپ نے لکھنا ہے. یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے.
وش یو بیسٹ آف لک. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.